इस तस्वीर में आप 21 साला एमन और इसके 40 दिन के बच्चे हुसैन अली को देख सकते हैं। इनको 9 फरवरी को बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया। एमन के अपने भाइयों ने इसको पेट में और इसके चेहरे पर गोली मारी। नन्हे हुसैन अली को ज़मीन पर पटखा और फिर गला दबा दिया गया। माँ और बेटे को खाई में फेंक दिया और फिर इन पर मिट्टी डाल दी। एमन को जब कब्र से निकाला तो उसने अपने बेटे को अपने सीने से लगाया हुआ था। इसके ससुराल वाले कहते हैं कि वो जिंदा थी जब इसके भाइयों ने इसको गाड़ दिया, चूँकि उसने अपने ही बेटे को कब्र के अंदर ही सीने से लगाया हुआ था। नाजरीन, ये जो स्टोरी है हमने voicepk.net एक डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म से उठाई है जो जर्नलिज्म फॉर ह्यूमन राइट्स करते हैं, यानी सहाफ़त इंसानी हकूक़ के लिए ये स्टोरी है। और ये एक जिसे कहते हैं बहुत ही दर्दनाक कहानी है मुजफ्फरगढ़ की। आइए आपको दिखाते हैं। रिपोर्ट कर रहे थे अहमद सईद voicepk.net से, कोट अद्दू से। नाजरीन, अभी तक इनकी जिस तरह के आप आखिरी तस्वीर देख रहे थे एमन की सास की, वो आज भी उस नन्हे बच्चे के कपड़े जो है वो फोल्ड करके वापस जो है अलमारी में रखती है। नाज़रीन, इंसानी हकूक़ कमीशन ऑफ पाकिस्तान के नुमाइंदे के मुताबिक 2016 और 18 के दौरान गैरत के नाम पर 1500 कत्ल की वारदातें सामने आई हैं। 2019 में गैरत के नाम पर 119 मर्दों और कम अज़ कम 250 औरतों को कत्ल कर दिया गया। पाकिस्तान की पार्लियामेंट 2016 में कंदील बलोच के कत्ल के बाद गैरत के कत्ल के हवाले से कानून साजी तो उन्होंने की, पर कानून होने के बावजूद गैरत के नाम पर कत्ल जारी रहे। इन कवानीन में क्या बेहतरी लाई जा सकती है, ये सवाल करना आज बहुत ज़रूरी है। और इसलिए चूँकि औरत मार्च अभी हुआ है तो इस तरह के केसेस और सामने आ रहे हैं। हमने दावत दी है अपने स्टूडियोज़ के अंदर रियाज फतियाना साहब को। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है। वो कौमी असम्बली स्टैंडिंग कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन हैं। डॉक्टर नफीसा शाह साहिबा का ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है। वो बहुत कम लोग जानते हैं कि वो मुसन्निफ़ा भी हैं और इनकी किताब ऑनर अनमास्क्ड जेंडर वायलेंस लॉ एंड पावर इन पाकिस्तान उन्होंने लिखी है इसी इशू के ऊपर। और कौमी असम्बली की स्टैंडिंग कमेटी बराए फाइनेंस की मेंबर हैं। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारे साथ है सेनेटर जावेद अब्बासी साहब। उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से है। वो सेनेट की कमेटी बराए लॉ एंड जस्टिस के चेयरपर्सन भी हैं। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपकी इजाज़त हो तो मुख्तियार हुसैन हमारे साथ हैं। ये एमन के शौहर हैं और उनके बेटे का इस तरह कत्ल हुआ है। मुख्तियार हुसैन साहब, मुझे ये बताइए, जो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है वो अब आपके पास आ गई है, वो क्या कहती है? पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आ गई है लेकिन थाने वालों ने हमें अभी तक नहीं दी। अच्छा, उसके अंदर क्या आया है पोस्टमार्टम की रिपोर्ट? उसमें ये आया है कि भाई एमन को उन्होंने चेहरे पे फायर मारे हैं और बच्चे को पहले जमीन पे ऐसे पक्की जगह पे पटकाए, फिर उसके बाद उसका गला दबा दिया। आप क्यों कहते हैं कि आपको लगता है कि आपकी जो बीवी एमन है और आपका बेटा 40 दिन का हुसैन अली वो जिंदा थे जब उनके भाइयों ने उनके पर मिट्टी डाली या उनको गाड़ दिया गया? हाँ जी, जब मैंने अपने हाथों से ना अपनी बीवी को निकाला है तो उसने अपने बच्चे को अपने सीने के साथ लगाया था और दोनों बाहों के दरमियान में था बच्चा। अच्छा, अगर वो पहले मर गई होती तो फिर ऐसे तो ना होता ना। जी, तो ये बताइए कि अब आपका क्या मुतालबा है हुकूमत से? आप क्या चाहते हैं? क्या आपकी इस केस के अंदर तफ्तीश सही तरीके से हो रही है? जी हाँ, तफ्तीश तो सही हो रही है लेकिन कुछ मुल्ज़िम अभी तक गिरफ्तार ही नहीं हुए। कितने मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए और क्या मुतालबा है आपको? क्या मुतालबा रखेंगे आप सामने? अभी 5 मुल्ज़िमान गिरफ्तार नहीं हुए। ठीक, तो बाकी जो है कुछ हो गए हैं जो मेन थे और जिन्होंने ऐसे सलाह मशवरा किया वो भी पकड़े गए 1-2 बंदे। ठीक, तो आपको जी एमन का अब्बू भी उस दिन जिस दिन रात उठा के लेके गए ना वो भी साथ था। तो मारने में भी उधर साथ था, लेकिन अब वो उसके बेटे उसे बचा रहे हैं, भी कह रहे हैं हमारा बाप नहीं था, ये था वो था। अब देखें पुलिस क्या करती है इस मामले में। तो जो FIR दर्ज हुई है वो गैरत के नाम पर कत्ल की हुई है? नहीं, पहले अगवा की FIR हुई है, अब कह रहे हैं भी उसमें गैरत के नाम के कत्ल के दफात लगाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुख्तियार हुसैन। और हम आपसे अफसोस कर सकते हैं, इतना जो खौफनाक हमने देखा है किस्सा, आपका तो बड़ा दर्दनाक एक एक्सपीरियंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको कम से कम इस केस के अंदर जस्टिस तो मिलेगी।
نفیسہ صاحبہ بات اصل میں یہ ہے کہ آپ نے اس کے اوپر کتاب بھی لکھی اس ایشو کے اوپر. اب غیرت کے نام پر قتل جو ہے اس کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ معافی اب نہیں ہوتی, جو نئی ترمیم آئی ہے, مگر اکثر کیسز کے اندر یہ ہوتا ہے, ان کے کیس کے اندر تو ملزمان پکڑے بھی گئے, اکثر کیسز کے اندر ملزمان پکڑے نہیں جاتے. دوسری طرف سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے غیرت کے نام پر قتل نہیں کیا, ہم نے تو قتل کیا ہے, قصاص اور دیت کے تحت جو ہے وہ ملزمان فرار ہو جاتے ہیں. اب کیا کرنا ہے آگے, کیونکہ یہ چیزیں تو ہو رہی ہیں. منیزہ, سب سے پہلے تو میں آپ کو اپریسیٹ کروں گی اور voice.net.pk کو اس لیے کہ یہ کیس بھی دفن ہو جاتا اگر آپ اس کو اجاگر نہ کرتے, یہ جو ینگ جرنلسٹ ہیں یہ فیلڈ ورک نہ کرتے, تو یہ کیس میری نظر سے نہیں, یہ نہ سوشل میڈیا پہ وائرل ہوا ہے, نہ ٹی وی میں اس کی رپورٹنگ ہوئی ہے. اور تو آئی ووڈ اپریسیٹ یو کہ آپ نے بہت اہم کیس اور بہت ہی افسوسناک کیس, بہت ہی ٹریجک کیس, لیکن کوئی اٹس اے ٹپیکل کیس. اس قسم کی ہماری سویں بہنیں, ریئلی ینگ ویمن جو ہیں, وہ اس قسم کے تشدد کا نشانہ بنائیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ایک کولڈ بلڈڈ مرڈر ہے, اور اس میں غیرت کیا ہے. اگر ایک عورت نے شادی کی ہے, اپنی مرضی سے شادی کی ہے, جو حق اس کو اسلام دے رہا ہے, تو یہ غیرت والی بات جو ہے یہ تو ایک ماسک ہے, لگ رہا ہے کہ یہ ایک ماسک ہے. اور ٹریڈیشنلی روایت یہ رہی ہے کہ غیرت کے نام پہ قتل یہ بار بار استعمال کیا جاتا ہے, کرمنلز اس کو استعمال کرتے ہیں. اور اس کے بھائیوں کے خلاف کرمنل ریکارڈ بھی ہے, مطلب FIR درج ہوئی ہے مختلف جرموں کے خلاف. جی, اور اس میں بہت سارے عناصر ہوتے ہیں, مطلب اب میں اس ڈیٹیل میں نہیں جاتی, لیکن ایشو یہ ہے کہ ہمارے اسمبلی میں اس ایشو پر 3 قوانین بنے ہیں. پہلا تو ہم نے جو خون کا جو کیس ہے اس میں اسلامک لا کے فریم ورک میں ہم نے کمپاؤنڈیبلٹی الاؤ کر دی. کمپاؤنڈیبلٹی مینز کہ یہ صلح ہو سکتا ہے ان کیسز پر, خون کے اوپر, قتل عمد کے اوپر صلح ہو سکتا ہے. پہلے تو یہ جو قانون تھا یہ ایک آرڈیننس کے ذریعے آیا, اور میں سمجھتی ہوں اس نے پاکستان کی جو کرمنل جسٹس ہے اس کو بالکل تبدیل کر دیا. کہ اور کنوکشن ریٹ پہلے ہی نہیں تھی, اگر کنوکشن بھی اب ہو جاتی ہے تو اس کے بعد صلح نامہ آ جاتا ہے, اور پھر لوگ جو ہے کبھی بھی پنش نہیں ہوتے. تو اب اس میں انہوں نے ایکسیپشن کی, اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہوا, 2016 میں بھی ہوا, غالباً 2004 یا 5 جنرل مشرف والی جو اسمبلی تھی, اور اس قانون میں پیپلز پارٹی نے بھی اس کا ساتھ دیا, اس میں بھی یہ کمپاؤنڈیبلٹی جو ہے غیرت کے نام پر اگر قتل ہوتا ہے تو اس میں ختم کی گئی تھی. تو ہم نے وہی چینج کیا, وی آر اسٹل موونگ ان سرکلز, اور اسے ہو سکتا ہے کچھ ریڈکشن ہو, کچھ ڈیٹرنس ہو, لیکن یہ آپ کیسے پروو کریں گے کیا غیرت کے نام پہ قتل کے سنگ ہوتے, ہاؤ ڈو یو پروو اٹ ان اے کورٹ آف لا کہ یہ اگر اکیوزڈ ڈینائی کرتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ, ابھی یہ کہہ رہے ہیں, لیکن اگر وہ ڈینائی کرتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ نہیں تھا, تو آپ کیسے پروف کریں گے کہ یہ غیرت کے نام پہ. اور اگر انہی کے والد جو اس جرم کے اندر شامل تھے انہوں نے قتل کیا, اگر انہی کے والد, ایمن کے والد معاف کر دیتے ہیں اپنے بچوں کو, بیٹوں کو, تو پھر تو ظاہر ہے قصاص و دیت کے تحت یہ آؤٹ ہو سکتا ہے. نہیں, اس وقت یہ ہے کہ معافی نامہ, اگر یہ کہیں کہ غیرت کے نام پہ یہ قتل نہیں تھا, یہ ہمیں غصہ آ گیا, یا جو بھی ملین ایکسکیوزز وہ کر سکتے ہیں, اس کے بعد آف کورس پھر یہ ہوگا کہ یہ کمپاؤنڈیبل ہو جائے گا اور پھر معافی نامہ ہو جائے گا. تو اس لیے پرابلم یہ ہے کہ جو جنیرک لا ہے, جو قصاص دیت آرڈیننس ہے, بظاہر اسلام کے نام پر ہے, لیکن آپ کے پاس سعودی عربیہ, اتنے سارے آل اسلامک ممالک ہیں جہاں پر اس قسم کی اتنی ایزی کمپاؤنڈیبلٹی نہیں ہوتی. لیکن یہاں پر جب تک وہ فریم ورک رہے گا کہ قتل ایک کمپاؤنڈیبل رہے گا, اس میں آپ نے ایک ایکسیپشن کر لی, تو وہ ایکسیپشن جو ہے وہ پروف کرنا کورٹ آف لا میں آپ کو وکیل ہی بتائیں گے, تو کیسے آپ پروف کر سکتے ہیں کہ غیرت کے نام پہ قتل. کیونکہ تو اس لیے اس میں معافی نامہ ہو سکتا ہے ایونچولی ہو سکتا ہے. اب یہ بڑی افسوسناک بات ہے. دیکھیں ہم نے بھی اس طرح کے کیسز دیکھے ہیں عباسی صاحب جہاں پہ معافی نامہ واقعی میں ہو جاتا ہے. اب اس کیس کے اندر باپ باہر ہے, بیٹے اندر ہیں, تو پھر معافی نامہ تو ہو سکتا ہے. بار بار یہ بات کہی جاتی ہے کہ خواتین کے کیسز کے اندر آپ معافی نامہ کی جو شرط ہے وہی نکال دیں, آپ جو یہ قانون ہے جس کے تحت بلڈ منی ہوتی ہے, قصاص و دیت ہوتی ہے, یہی نکال دیں تاکہ یہ آنر کلنگ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے دفن ہو جائے.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ. بڑا ہی افسوسناک واقعہ آج مجھے پہلے پتہ بھی نہیں تھا. میں جب تک آپ کے اسٹوڈیو میں نہیں آیا تھا سچی بات ہے کہ مجھے اس کی اطلاع بھی نہیں تھی. لیکن یہ سن کے بہت ہی دل افسردہ ہوا ہے کہ ہماری سوسائٹی کہاں جا رہی ہے, کہ ہم کہاں پہنچ گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ درندے بھی کہ اپنی سوسائٹی میں ان کے بھی کچھ رولز ہوتے ہوں گے, اور وہ بھی اپنے بچوں کے ساتھ اور اس طرح خواتین کے ساتھ یہ سلوک نہیں کرتے. تو یہ تو بہت ہی بدقسمتی ہے جس پہ جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے. اب ایک بحث ہم اور طرف چلی جائے گی. ایک دیت اور قصاص کا یہ اللہ کا قانون ہے. اس میں شاید ہمارے پاس ابھی اختیارات نہیں ہے, اس لیے یہ کہہ دینا کہ اس کو ہم کوئی اور چینج کریں. پارلیمنٹ کی ول ہے, پتہ نہیں وہ اس پہ کیا سوچتی ہے, لیکن ابھی تک ایسا معاملہ ہوا نہیں ہے. میں کل بھی ہم ایک کیس میں تھے, ہم نے اسلامی ایک سینیٹر ہیں جماعت اسلامی کے, انہوں نے کہا کہ پریزیڈنٹ کو پارڈن کرنے کی کچھ سزائیں حاصل تھی اور یہ کانسٹیٹیوشن میں ان کو پاور دی ہوئی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ سزا نکال دیں کہ جہاں قصاص اور دیت ہو تاکہ پریزیڈنٹ پارڈن بھی نہ کر سکے. آج آپ نے I'm sure کہ پڑھا ہوگا اخباروں میں, آج آیا ہے, وہ ہماری کل کمیٹی کے پاس آیا ہوا تھا. تو اس میں ہم نے اسلامی نظریاتی کونسل کے چیئرمین کو بھی بلایا ہوا تھا اور بڑی ڈیٹیل اس پہ ڈسکشن ہوئی ہے. اب کچھ سزائیں تو ایسی ہیں جو مکرن ہیں, جن کے اوپر حد لگتی ہے, اور جن پہ حد لگے گی اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ پتہ نہیں یہ مشکل ہے ہمارے ہاں, یا مشکل ہے. اس کو قتل کسی کا بھی ہو, کسی بھی صورتحال میں ہو, اس کے لیے ایک طریقہ ساتھ دیکھا جا سکتا ہے. یہ جو قبال ہے یہ اس میں نہیں آتا. اگر یہ آنر کلنگ میں ہے اور وہ کنفیس کیا, میں نے بھی آپ خود اس کی سنا ہے, اور یہ کنفیشنل اسٹیٹمنٹ ہے اس کی کہ میں نے اس آنر کی بنیاد پر کیا, تو پھر وہ تو جو ہے اس میں تو رضی نامہ نہیں ہے, پھر تو اس کو وہ سزا جو ہے اس کو ملے گی. تو میں نہیں سمجھتا اگر صحیح طریقے سے تفتیشی افسر جو ہے وہ کام کرے. اس کیس کے اندر تو ہم نے یہ بھی دیکھا ہے کہ یہ کیس بھی شاید بن سکتا ہے کہ جی انہوں نے پہلے کوشش کی کہ جی انہوں نے خودکشی کر لی, ایسی کوئی بات نہیں تھی. اور بہت سارے کیسز میں اس طرح ہوتا ہے. دیکھیں اگر پولیس یا پراسیکیوشن کسی کو بچانا چاہے آگے چل کے تو وہ تو بالکل اور بحث ہے نا. اگر آنر کلنگ کے اوپر بھی ہے تو وہ بھی کورٹ میں ثابت کرنا تو ہے ہی. بہرحال یہ تو ثابت کرنا ہوگا, پولیس کو بھی بنانا ہوگا, ان کو ایویڈنس بھی دینا پڑے گی. لیکن میں ابھی اس کا کیوں سٹیٹ میں دیکھ رہا تھا مرڈر جس کے اوپر ایف آئی آر ہے, وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اس کے اوپر ہم نے یہ جرم اس لیے کیا آنر کلنگ. مجھے نہیں اس کی ڈیٹیل پتا کہ وہ کیا کہہ رہے تھے. انہوں نے تو کہا ہے کہ ہم نے غیرت کے نام پر قتل کیا. اگر یہ معاملہ ہے اور وہ اپنا ثبوت پیش ہو جاتا ہے اور اس پہ واقعی ڈیٹرمن کر لیتے ہیں, اور ابھی مختار صاحب نے بھی کہا کہ انہوں نے اب یہ دفعات لگانے جا رہے ہیں, یہ لگا دیے, تو پھر تو میرا خیال ہے کہ یہ اس کی بچت جو ہے وہ مشکل ہوگی. اس میں رضینامہ پھر مشکل ہے. فتیانہ صاحب, بات اصل میں یہ کیس تو آ گیا میڈیا کے اوپر جس طرح نفیسہ صاحبہ کہہ رہی ہیں, اور اس کے اوپر اب آپ بھی بات کریں گے تو اس کے اوپر کچھ نہ کچھ آپ سمجھتے ہیں کہ جو دوسری طرف سے دباؤ ہوتا ہے وہ کم ہوگا. مگر بلوچستان کے اندر بھی اس طرح کے کیسز آئے اور کنوکشن کبھی ہوئی نہیں. اکثر جو ملزمان ہیں وہ چھوڑ دیے جاتے ہیں. تو آپ نہیں سمجھتے کہ یہ جو خواتین کے خلاف جرائم ہوتے ہیں, خاص طور پہ جو خواتین کا قتل ہوتا ہے, کافی زیادہ خواتین کو قتل کیا جاتا ہے یہ غیرت کے نام پہ, تو ان کے اندر اگر کمپاؤنڈیبلٹی معافی ہی ختم کر دی جائے تو شاید زیادہ آسان ہو جائے گا ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچانے تک. منازع جہانگیر, آپ کو پہلے تو میں اپریشیٹ کروں گا کہ آپ نے یہ معاملہ ہائی لائٹ کیا ہے. یقیناً انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور یہ پہلا واقعہ اس نوعیت کا نہیں ہے. ایک لمبی تعداد ہے جو پاکستان کے ہر کونے میں غیرت کے نام پہ خواتین کا قتل ہوتا آیا ہے. دوسرا یہ کہ اس میں اوورآل دیکھا جائے تو اس کی ذمہ داری ایک تو معاشرے پر ہے, جہاں عورت کو غیرت کے نام پہ قتل کر دیا جاتا ہے, اور زیادہ تر ان کو اکساتے بھی ان کے رشتہ دار اور دوست احباب ہیں کہ یہ ہو رہا ہے. دوسرا اس کے ذمہ دار ہمارے مذہبی رہنما ہیں, جنہوں نے اس پہ زیادہ ہائی لائٹ اپنے خطبوں میں نہیں کیا کہ جو ایک قتل جو ہے وہ انسانیت کا قتل ہوتا ہے. ہر چیز کی معافی ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے حضور میں, لیکن قاتل کی معافی نہیں ہو سکتی. اس کو ہائی لائٹ اور اس کو زیادہ میرا خیال ہے اس کو انشور کرنا چاہیے تھا علماء اکرام کو, جو نہیں کر سکے. تیسرا اس میں چونکہ آپ لا اینڈ جسٹس کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیکرٹری ہیں, چیئر پرسن ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا حل کیا نکالا جا سکتا ہے؟ تیسری گزارش ہے کہ اس میں جو انویسٹیگیٹر ہے اور پھر پراسیکیوٹر ہے اور اس کے بعد جج ہے, ان تینوں کی کیپیسٹی بلڈنگ بھی ہونی چاہیے, اور ان کے ایتھکس اور ویلیوز کو بھی پروموٹ کرنا ہوگا. اس میں تو وقت لگے گا نا جی.
نہیں، وقت تو کسی بھی چیز میں لگتا ہے، لیکن اگر انیشیٹو ہو، پولیٹیکل ول ہو، تمام لوگ اس پہ متفق ہوں اور اس پہ بار اور بینچ بھی اس پہ ساتھ دے اور میڈیا اور مذہبی رہنما بھی ساتھ دیں اور آف کورس پولیٹیکل ورکر اور سول سوسائٹی، تو دنیا کا کوئی کام ناممکن نہیں آپ اس وقت اس حکومت میں ہیں، آپ کوئی رول ادا کریں گے، آپ اس کو لیڈ کریں گے، کوئی ایسی پروجیکٹ یا ایسا کوئی آپ کا ہے کہ آپ اس کو آگے لے کے بڑھیں؟ جی ہم لوگ تیار ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو میں تو پہلے عرض کیا کہ انسانیت کا قتل، انسان کا قتل کسی بھی لحاظ سے کیا جائے تو وہ ناقابل معافی ہے، اور اس پہ بالکل سینیٹر عباسی صاحب اور وہ بھی اپنی جگہ چیئر پرسن ہیں سینٹ میں نیشنل اسمبلی میں ہوں، ڈاکٹر نفیسہ شاہ صاحب ہمارے آنریبل ممبر ہیں ہماری اسٹینڈنگ کمیٹی لا اینڈ جسٹس کی، بڑی ٹیلنٹڈ خاتون ہیں. اور میں سمجھتا ہوں اگر سب ہم تینوں الگ الگ پارٹی سے ہیں لیکن سوچ ہماری ایک ہی ہے کہ یہ جو ظلم ہے اس کا ختم ہونا چاہیے. تو یعنی آپ مل کے کچھ نہ کچھ کر سکتے ہیں اس ایشو کے اوپر، کوئی حل نکال سکتے ہیں. کر سکتے ہیں اس ایشو پہ. فتیانہ صاحب برا نہ منائیے گا، ایک بات میں آپ سے ضرور پوچھوں گی. 8 مارچ کو جو یہاں پہ عورت مارچ ہوا اس کے اندر بھی یہ نعرے اٹھائے گئے کہ غیرت کے نام پر قتل کو ختم کر دینا چاہیے، مگر ہم نے دیکھا کہ لال مسجد کے کچھ لوگ، پھر JUIFA کے بھی کچھ لوگ، ان کو اجازت دی گئی کہ ادھر ہی پریس کلب کے سامنے ہی احتجاج کریں. اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انتظامیہ نے ان کو اجازت کیوں دی؟ ہمیں پولیس کی جو سورسز ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو اجازت نہیں دی. تو اگر پولیس نے اجازت نہیں دی تو ظاہر ہے بیوروکریسی نے دی، تو آپ لوگوں نے کیا سوچ کے ان کو اجازت دی؟ چونکہ وہ تو ڈنڈے بھی لے کے آئے، پتھر بھی لے کے آئے، اینٹیں بھی لے کے آئے، کوک کی بوتلیں بھی انہوں نے پھینکی. تو دیکھیں اپنی آزادی رائے کا حق تو ہر ایک کو حاصل ہے، کوئی اس کے حق میں ہو یا مخالف ہو. مگر ادھر ہی آپ نے 2 مخالفین کو اور جن کی 2 جدا رائے ہیں آپ نے ان کو اکٹھا کر دیا. یہ تو اس طرح ہے کہ آپ پیپلز پارٹی اور اپنا جو جلسہ ہے ایک ہی وینیو کے اندر کر دیں، تو پھر ظاہر ہے وہاں پہ تو آپ شرارت ہی ہوگی. اور لیکن بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کچھ لوگ اجازت لیتے بھی نہیں ہیں اور آ جاتے ہیں، ایسا بھی بہت سارا ہوتا ہے کہ نظامیہ جس نے اجازت مانگی اس کو دے دی، جس نے اجازت مانگی نہیں اس کو اجازت دینی کہاں سے ہے. تو زیادہ تر امکان یہی ہوتا ہے کہ لوگ خود بخود چلے آتے ہیں، چونکہ فنڈامنٹلزم تو ہر جگہ پہ موجود ہے. تو یہ خود ہی آ گئے. میرا خیال ذاتی طور پر خود نظامیہ اتنی احمق نہیں ہو سکتی کہ ایک ہی جگہ دونوں پہ اکٹھا کر دیں. مگر ادھر چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں فتیانہ صاحب. مگر ہماری جو انفارمیشن ہے اس کے مطابق ہمیں یہ معلوم پڑا ہے کہ انتظامیہ نے ان کو زبانی کلامی اجازت دی تھی کہ وہ پریس کلب کے سامنے 3 بجے تک مظاہرہ کر سکیں. اس کے اوپر بات کریں گے وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. اب سیاست پر بات کرتے ہیں. بلاول بھٹو آج کل پنجاب کے دورے پر ہیں اور لاہور میں اپنی سیاسی سرگرمیاں جو ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. لاہور میں اپنے جو اپنا انہوں نے رکھا ہے اس کے اندر انہوں نے پیپلز پارٹی کے کارکنان سے بھی ملاقاتیں کی ہیں. اس کے علاوہ انہوں نے لاہور پریس کلب کا دورہ کیا، مزدوروں اور عورتوں کے حوالے سے سیمینار میں شرکت کی، پنجاب کے ترقی پسند نمائندے اور سول سوسائٹی کے افراد سے ملاقات کی، لمز میں بھی انہوں نے لیکچر کیا، اور اس کے علاوہ آج لاہور ہائی کورٹ بار سے انہوں نے خطاب کیا. کیا کہا یہ آپ کو دکھاتے ہیں. In Naya Pakistan, we are facing Naya authoritarianism, new forms of fascism, assaults on our freedom, an erosion of our democratic rights, compromises on our human rights, and the death of our people's economic rights. Just as Zia could not have been resisted without the bar, just as Musharraf could not have been challenged without the bar, just the same way, Naya Pakistan's Naya dictatorship will not fall without the active role of the democratic members of the bars across this country. The popularly elected Prime Minister, Shaheed Zulfikar Ali Bhutto, was hanged after a so-called judicial process which no one accepts as just, proper, or in accordance with law. As we all know, the Lahore High Court forms part of the crime scene in Shaheed Zulfikar Ali Bhutto's judicial murder. The Lahore High Court and other courts in Pakistan are where Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto and President Zardari were dragged in fake, false and fabricated cases. We still wait. We wait for justice for Shaheed Mohtarma Benazir Bhutto in her assassination case. We wait for justice for Shaheed Zulfikar Ali Bhutto in the presidential reference file before the Superior Judicial.
فتیانہ صاحب نے پاکستان کی ڈکٹیٹرشپ کی بات کی ہے. بلاول بھٹو زرداری نے آج لاہور ہائی کورٹ کے اندر انہوں نے یہ بھی کہا کہ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر سے بین جو ہے وہ لفٹ ہونا چاہیے. بہت ساری باتیں انہوں نے کی ہیں. تو ڈکٹیٹرشپ کا نام انہوں نے میرا خیال ہے پہلی دفعہ اس طریقے سے جو وکلا ہیں ان کے سامنے لیا ہے. دیکھیں پہلے تو انہیں سندھ میں اسٹوڈنٹ یونین کو الاؤ کرنا چاہیے اور وہاں الیکشن کروانے چاہیے. اور دوسری جہاں تک بات ہے ڈکٹیٹرشپ کی تو میرا خیال ہے جمہوریت ہے ملک میں, الیکٹڈ گورنمنٹ ہے صوبوں میں بھی مرکز میں بھی, کہنے کو وہ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں, ظاہر ہے انہیں اختیار ہے کہ جو دل چاہے کہیں, لیکن عوام تو جانتی ہے کہ ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہے یا جمہوریت ہے. تو ایسی بات نہیں ہے. ہم احترام کرتے ہیں اپوزیشن رہنماؤں کا اور ان سے بھی سنجیدگی کی توقع رکھتے ہیں اور انہیں چاہیے کہ اپنا غصہ ایسے نہ نکالیں, ان کو احترام کرتے ہیں. اچھا مگر یہ جو بات آپ نے کہی نا کہ پہلے سندھ کے اندر نفیسہ صاحبہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسٹوڈنٹ یونینز کے اوپر سے جو قدغنے ہیں وہ ہٹائیں, ان کے اوپر سے بین لفٹ کریں, پھر آپ آگے کی بات کریں. سندھ میں زابسٹ جو ہے بہت اہم ادارہ ہے, وہاں ایک اسٹوڈنٹ کاؤنسل ہے. سندھ میں حال ہی میں ایک قانون سازی ہوئی ہے اسٹوڈنٹ یونینز میں جہاں انہوں نے بین لفٹ کیا ہے. تو سندھ, اور مجھے حیرت ہے ریاض فتیانہ صاحب تو لا اینڈ جسٹس کو ہیڈ کر رہے ہیں, فارملی ہیومن رائٹس کمیٹی کو ہیڈ کر رہے تھے, ابھی SDGs کمیٹی کو ہیڈ کر رہے ہیں. تو ان کو تو اسٹوڈنٹ یونینز کی بحالی کو سپورٹ کرنا چاہیے, یہ نہیں بات کرنی چاہیے سندھ کیوں, ہم نے تو پورے ملک کی بات کی ہے. اور جہاں تک چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے جو باتیں کی ہیں وہ اس ملک کی آئینی تاریخ ہو یا اس ملک کی قانون اور لا اینڈ جسٹس کی تاریخ ہو, اس میں یہ گھنونے واقعات ہیں جس میں وی اویٹ جسٹس. پاکستان پیپلز پارٹی کی جو قیادت ہے, جس طریقے سے ایک فاسقل کیس ہوا یا شہید محترمہ بے نظیر بھٹو شہید ہوئیں, وی اسٹل اویٹ جسٹس. انہوں نے بات صحیح کی. اور اس وقت ملک میں بدترین سینسرشپ ہے. آپ سوشل میڈیا کا ابھی جو رولز بنائے ہیں, میں تو کہوں گی کہ لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں ہم یہ ٹیک اپ کریں. اور اس کے علاوہ یہ بات آپ نے بڑی اہم کی ہے سوشل میڈیا کے اوپر سے. جاوید عباسی صاحب, اب بلاول بھٹو زرداری صاحب آ گئے ہیں پنجاب کے اندر, آپ کا ہوم گراؤنڈ, اور آج جس قسم کا ان کو ویلکم ملا ہے, مجھے لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ نون کو تھوڑا سا پریشان ہونا چاہیے, چونکہ آپ کی ساری قیادت جو ہے وہ لندن بیٹھی ہے یا خاموش بیٹھی ہے. ویکیوم آپ نے چھوڑا ہے, پر یہ کر رہے ہیں. ہمیں بہت خوشی ہے, ہم انہیں ویلکم کہتے ہیں. اچھا. اور پیپلز پارٹی کی تاریخی طور پر پنجاب کے اندر بڑی اکثریت بھی رہی ہے, ہم اس بات کو مانتے بھی ہیں. اور ہم کہتے ہیں کہ یہ جماعتوں کے درمیان ایک اچھی بات ہے کہ بڑی جو جماعتیں وہ چاروں صوبوں کے اندر ہوں, چاروں صوبوں میں ہمارے بڑے لیڈر جائیں. کیونکہ یہ جو سیاسی جماعتیں ہوتی ہیں یہ بائنڈنگ فورس ہوتی ہے کسی اسٹیٹ کی. اسٹیٹ کو متحد رکھنے میں کوئی اور رول پلے انسٹیٹیوشن نہیں کر سکتا. اگر کر سکتا ہے تو وہ یہ سیاسی جماعتیں کر سکتی ہیں. ان کو سارے صوبوں میں بڑی طاقت ان کی ہونی چاہیے. کسی ایک صوبے میں کسی کی اجارہ داری میں سب تو ہم کہیں گے ہماری اجارہ داری نہیں, ساری جماعتوں کا حق ہے کہ وہ جائیں آگے. ویلکم ان کو ہم کرتے ہیں, وہ اپنا سیاسی ایجنڈا دیں. ہمارا کام ہے ہم بھی سندھ میں جائیں, بلوچستان میں جائیں. مگر آج آپ کے 6 MPs جا کے ان کے وزیر اعلیٰ کو ملے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں بڑا اعتماد ہے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے اوپر. تو آپ سے بہتر کون وہ بھی آپ ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ بڑی نظر رکھتی ہیں پاکستان کی سیاست میں. ہماری جماعت کے متعلق یہ کہا گیا کہ جب پاناما میں فیصلہ ہو جائے گا تو میاں صاحب کی جماعت ٹوٹ جائے گی. پھر کہا کہ جب عدالت انہیں سزا دے گی تو ٹوٹ جائے گی. پھر انہوں نے کہا کہ جب جیل چلی جائیں گی تو پھر یہ جماعت ٹوٹ جائے گی. 16 مہینوں میں اس جماعت نے نہیں توڑا. اب اس ڈوبتی ہوئی کشتی کی طرف کوئی نہیں جاتا. اس کشتی میں بڑے سوراخ ہو گئے ہیں, اب اس طرف کوئی نہیں جائے گا. یہ جو آج وہ جو 6 ملنے گئے تھے ان سے آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ ہم ضرور ان سے پوچھیں. ایک معاملہ ہمارا یہ ہو سکتا ہے کہ پارلیمان کے اندر ایک اپنی روایت ہوتی ہے کہ پارلیمان کے اندر یار ہم کہہ رہے ہیں کہ کل اسپیکر نیشنل اسمبلی یہاں کوئی میٹنگ بلاتے ہیں تو میں بھی جاتا ہوں. اس طرح بھی ہوتا ہے کہ کل ہمارا کوئی ایسا میٹنگ ہو جائے تو ہم سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. کئی موقع پہ ہوئے ہیں. ایک ایسا موقع ہوا ہے کہ پرائم منسٹر آف پاکستان تشریف نہیں لائی جائے گی, اگر وہ لے آتے تو بہت اچھا ہوتا. جب یہاں معاملہ ہوا تھا, پلوامہ کا معاملہ ہوا تھا, تو سیاسی جماعتوں کے جو الیکٹڈ لوگ ہیں وہ بعض دفعہ ایک دوسرے کے ساتھ ملتے ہیں, بیٹھتے ہیں. ہم سارا دن ایک دوسرے کے ساتھ ملتے بیٹھتے ہیں. ہاں اگر انہوں نے ٹی وی میں آ کے کہا, انہوں نے سامنے آ کے کہا کہ ہم, یعنی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہے. بالکل. اور جہاں پھر اس کے لیے کانسٹیٹیوشن میں رکھا ہوا ہے کہ ووٹ جب دیں گے تو ان کے اوپر, اس طرف ہوا
میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسا جائے گا. ملاقاتوں کے اوپر میں نہیں سمجھتا کہ ہمارا ایک آدمی بھی جائے گا. ملاقاتیں ضرور ہوتی ہیں, ہماری آپس میں بھی ہوتی ہیں. کہہ رہے ہیں کہ ملاقاتیں تو ہوتی ہیں مگر پریشانی کی کوئی بات نہیں. ناظرین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد ریاض فتیانہ صاحب موجود ہیں, چیئرپرسن ہیں قومی اسمبلی میں لا اینڈ جسٹس کے. ان سے پوچھتے ہیں کہ میڈیا ریگولیشنز کے حوالے سے جو نفیسہ شاہ صاحبہ پوائنٹ آؤٹ کر رہی ہیں, کیا ہو رہا ہے, کیا معاملہ آگے بڑھ رہا ہے, کیا حکومت ان کو واپس لے رہی ہے یا آگے بڑھے گی اس کے ساتھ. وقفے کے بعد ویلکم بیک ناظرین. فتیانہ صاحب, بریک سے پہلے جس طرح کہ نفیسہ صاحبہ نے پوچھا کہ وہ جو میڈیا ریگولیشنز تھیں جس کے تحت قدغنیں لگنی تھیں سوشل میڈیا کے اوپر, ان کا کیا ہوا, کیا حکومت اس کے اوپر نظر ثانی کر رہی ہے؟ آپ کہہ تو رہے تھے کہ ہم مشاورت کریں گے باقی سوشل میڈیا کے سٹیک ہولڈر سے, تو کوئی بات ہی آگے نہیں چلی اس حوالے سے. لیکن اس پہ ابھی تک ایسا کوئی فائنل کچھ بھی نہیں ہے. آپ ایک تو یہ تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ سوشل میڈیا ایک دو دھاری تلوار ہے, جہاں وہ فائدہ مند ہے وہاں اس کا خطرہ نقصان ہی ہے. کہ مشاورت کرنی تھی نا آپ نے, مطلب جی میں نے کیا جس پیمانے پہ سیاستدانوں کی اور اداروں کی کردار کشی کی گئی ہے اور کی جا رہی ہے, اور ہمارا سائبر کرائم ایکٹ اتنا ویک ہے اور اس کی امپلیمنٹ کرنے والی ایجنسی ایف آئی اے کی اتنی کیپیسٹی نہیں ہے. تھاؤزنڈس اپلیکیشنز پینڈنگ پڑی ہیں ایف آئی اے کے پاس, ابھی تک وہ اس کو فائنلائز نہیں کر سکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ کچھ نہ کچھ تو ہونا چاہیے. اس وقت تو آپ نے اعلان کیا تھا کہ مشاورت ہوگی. 41 ملین اس وقت کسٹمر ہیں, کلائنٹس ہیں اس کے فیس بک کے, صرف اونلی فیس بک. تو یہ اوورآل اس کا سر آپ انویسٹیگیشن زیادہ کر دینا. انویسٹیگیٹنگ آفیسر پنجاب میں آپ کے پاس صرف دو ہیں, تو اب صرف یہ بات الگ ہے کیونکہ آپ نے خود اعلان کیا تھا حکومت نے کہ آپ مشاورت کریں گے, تو میں صرف اس حوالے سے سوال کر رہی ہوں کہ وہ کب شروع ہوگی. جی مشاورت کا عمل جاری ہے, اور خاص طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ تمام جو سوشل میڈیا کے بڑے بڑے کمپنیز اور گروپس ہیں لائک فیس بک, ٹویٹر, واٹس ایپ, اسلام آباد میں اپنے دفاتر قائم کریں تو اس میں کیا حرج ہے. نمبر 2, ان کا سارا ڈیٹا امریکہ میں محفوظ ہو رہا ہے, جسے ہماری اپنی دفاعی معاملات کو بھی آن سٹیک ہے. خیر انہوں نے منع کر دیا ہے, انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے, تو اس کا مطلب ہے ابھی تک مشاورت کا عمل شروع ہونا ہے, شروع نہیں ہوا. اگر کرونا وائرس کے اوپر آ جائیں نفیسہ صاحبہ, اس لیے چونکہ 18 کیسز اب پاکستان کے اندر سامنے آئے ہیں, 12 مارچ کو پی ایس ایل کراچی کے اندر ہے, 15 کیسز سندھ کے اندر ہے, ہونا چاہیے پی ایس ایل میچ کراچی کے اندر کہ نہیں؟ دیکھیں آئی تھنک کہ کوئی بھی اس قسم کا جب ڈیزاسٹر آئے تو بہت ضروری ہے کہ کیونکہ ہمارا ڈھانچہ ایسا ہے گورننس کا کہ صوبوں کے پاس کچھ اختیارات ہیں, کچھ وفاق کے پاس ہیں, تو ان دونوں کو مل بیٹھ کر اس کو فائٹ کرنا ہے. اس میں نیشنل یونٹی کا ہمیں اظہار کرنا ہے, اور اس میں جہاں کرونا ایمرج ہو رہا ہے وہاں اس اسپیسیفک ایریا میں, ضروری نہیں ہے کہ پورا کراچی, لیکن اس اسپیسیفک ایریا میں کوارنٹین جو ہے وہ ضرور ہونی چاہیے, اور میرے خیال سے وہ ہے بھی, کر بھی رہے ہیں. لیکن حکومت وفاقی اور صوبائی حکومت مل بیٹھ کر ایسے فیصلے کریں کہ اس کو روکیں فرام سپریڈنگ. 12 مارچ کو جو پی ایس ایل کا میچ ہونا ہے وہ ہونا چاہیے کراچی کے اندر. دیکھیں وہ صوبائی حکومت کو فیصلہ کرنا چاہیے, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ فیصلہ دیکھیں ان 1-2 دنوں میں کیا ہو رہا ہے. اگر تو سپریڈ بہت ہی تیز ہو رہا ہے تو میری اپنی رائے یہ ہوگی کہ ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے کہ اس کو کسی اور شہر میں شفٹ کریں. سینیٹر جاوید عباسی صاحب آپ کی رائے؟ نہیں, میں بالکل نہیں سمجھتا کہ اس کو کینسل ہونا چاہیے. ہاں کینسل نہیں, پروونشل گورنمنٹ اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان کا کہیں اور شفٹ کرنا, ہاں اگر یہ پروونشل گورنمنٹ سمجھتی ہے یہ چونکہ اس کا ڈومین ہے. ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ ہماری اس طرح کی تیاری نہیں ہے جس طرح کی تیاری ہونی چاہیے. یہاں ہم ہیلتھ ایمرجنسی ڈکلیئر ہونی چاہیے, یہ بہت بڑی آفت ہے, یہ کوئی آسان چیز نہیں ہے. ٹھیک ہے, انہوں نے جو آدمی جس کو انچارج بنایا ہوا ہے اس کے پاس وہ منسٹر نہیں ہے, وہ ایڈوائزر بھی ان 5 میں نہیں ہے جو اسمبلی میں آ سکے, جو کمیٹیز میں آ سکے. ہم کس آدمی سے پوچھیں کہ یہ ہونا ہے, وہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں, ان کے پاس مرزا صاحب نہ وہ اسمبلی میں آ سکتے ہیں نہ وہ کسی کمیٹی میں پیش ہو سکتے ہیں. ہم جب سوال کرتے ہیں یہ اس وقت ساری دنیا میں سب سے بڑی ایمرجنسی ہے. یہ بڑے آپ نے اہم بات کی ہے. میں اس کا آگے جا کے کنکلوڈنگ ریمارک لینا چاہتی ہوں فتیانہ صاحب سے. یہ جو بات کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مشیر ہیں, وہ نہ اسمبلی کے اندر آ سکتے ہیں نہ وہ جواب دیں, آپ کم از کم اتنا بڑا ایشو ہے کرونا وائرس کا, آپ پراپر وزیر تو لگائیں. پاکستان کا سب سے بڑا ایشو ہے. دیکھیں ان کی جماعت نے 4 سال وزیر خارجہ نہیں لگایا تھا, اگر ہمارا وزیر صحت 1 سال نہیں آیا تو کیا فرق پڑتا ہے؟ بنیادی طور پر دیکھنا یہ ہے دنیا کی ایمرجنسی, پاکستان کے بارڈرز چائنا اور ایران سے ملتے ہیں جہاں بہت زیادہ اثرات ہیں کرونا وائرس کے. بالکل اس پہ حکومت ٹھوس مؤثر اقدامات کر رہی ہے. پی ایس ایل کا میچ ہونا چاہیے جی کراچی میں.
بالکل ہونا چاہیے. اسپورٹس ایکٹیویٹی بالکل بند نہیں ہونی چاہیے. میں حق میں تعلیمی ادارے بھی کھول دیے جائیں, کہیں بند نہیں ہونے چاہیے. اسمبلی نہ کریں, ہر بچہ سیدھا کلاس میں جائے اور واپس آ جائے. سلسلہ بند نہیں ہونا چاہیے ملک میں.